अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दादो जान की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आपको भी दादो जान की कहानियां पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑन कर दें। शुक्रिया। किसी मुल्क पर एक बहुत ही जालिम और जाबिर बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह की सिर्फ एक ही बेटी थी, शहजादी फरखंदा, जो बहुत रहमदिल थी। वो अपने बाप को अक्सर समझाती कि वो इतने जुल्म ना किया करे। इस मुल्क के सब लोग बादशाह से सख्त नफरत करते थे। बादशाह था भी नफरत के काबिल, लेकिन डर के मारे कोई भी बादशाह को कुछ न कहता। एक दिन बादशाह ने अपने वज़रा के साथ शिकार खेलने का प्रोग्राम बनाया और चल पड़ा। अभी बादशाह महल से थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक घोड़ा गाड़ी एक झटके से रुक गई। बादशाह को झटका लगा तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया। बाहर देखा तो रास्ते के दरमियान एक फटे पुराने कपड़े पहने गरीब सा आदमी खड़ा हुआ था। ये देखकर बादशाह को इतना गुस्सा आया कि गुस्से से कांपने लगा। बेअदब, तुम्हारी ये जुर्रत! बादशाह गुस्से से बोला। मुझ गरीब से क्या गलती हो गई है बादशाह सलामत? तुमने शायद हमें पहचाना नहीं, तभी इस कदर गुस्ताखी के साथ हमारे सामने खड़े हो। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप भी इंसान हैं और मैं भी। खामोश बेअदब! बादशाह गिर जा। हम इस मुल्क के बादशाह हैं और तुम एक फकीर। ये तो खुदा की देन है जिसने तुमको बादशाह और मुझे फकीर बना दिया। गरीब आदमी बोला। अब तो बादशाह की हालत देखकर खुद वजीर और साथ आए हुए दूसरे लोग भी डर गए। वजीर आजम, इसको पकड़कर महल ले जाओ। बहुत जी लिया इस बेअदब ने। और बादशाह वापस महल की तरफ चल पड़ा, शिकार खेले बगैर। शहजादी फरखंदा को जब पता चला कि एक आदमी को पकड़कर लाया गया है, ये वो ना जान सकी कि क्यों। अपनी खास कनीज को बुलाया और कहा, सुनो, क्या तुम्हें पता है कि अब्बा जान इतनी जल्दी वापस क्यों लौट आए हैं? एक गरीब आदमी को पकड़कर लाया गया है। कनीज बड़े अदब से सर झुकाकर बोली, जाओ जाकर पता करो। सब हालात जान लेने के बाद मुझे आकर बताओ। कनीज पलट गई, जबकि शहजादी फरखंदा सोचने लगी। शहजादी फरखंदा को अपने बाप से बहुत नफरत थी। वो जब भी किसी बेगुनाह को कत्ल करता या फिर जुल्म करता तो शहजादी का दिल नफरत से भर जाता, लेकिन वो खामोश रहती क्योंकि वो अपने वालिद की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो क्या करे? ये महल छोड़ दे। अगर ये महल छोड़ दे तो फिर कहाँ जाए? वो सोचों में खो गई। तभी कनीज दरवाजे से आई। शहजादी साहिबा, इस आदमी को कत्ल करने के लिए लाया गया है। इसका कसूर क्या था? शहजादी फरखंदा इतना था कि वो बादशाह सलामत के घोड़े के सामने आ गया था। कनीज ने जवाब दिया, कोई और खास बात? जी नहीं शहजादी साहिबा, कोई खास बात नहीं है। शहजादी साहिबा, ये सब लोग मैदान में जा रहे हैं क्योंकि इस आदमी को कत्ल किया जाना है और ये सब लोग देखने के लिए जा रहे हैं। हम अब्बा हजूर से खुद बात करते हैं। शहजादी बादशाह के पास आई और कहा, अब्बा हजूर, सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि इसको माफ कर दिया जाए। क्या बक रही हो? शहजादी, तुम इस वक्त अपने बाप के सामने खड़ी हो। हमने कभी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की और ना ही इस शख्स को पसंद किया जो हमारे मामलात में दखल अंदाजी करता हो। बेटी, फकीर बोला, लेकिन अब अफसोस जरूर हो रहा है कि तुम ऐसे शख्स के घर कैसे पैदा हो गई। ये बातें बादशाह बर्दाश्त ना कर सका। शहजादी, हमने लाड प्यार से इसलिए तुम्हारी परवरिश की थी कि तुम एक दिन भरे मैदान में हमें रुसवा करो। फकीर शहजादी फरखंदा के सर पर हाथ फेर कर बोला, बेटी, तुम्हारे बाप के किए की सजा अब तुमको मिलेगी। सियाने सच कह गए थे, बाप बीज बोए और बच्चे काटे, अब वही होने वाला है। काश कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता। बादशाह ने जल्लाद को इशारा किया। जब तक फकीर शहजादी से कोई और बात करता, जल्लाद तलवार चला चुका था। फकीर का सर तन से जुदा होकर दूर जा गिरा। लेकिन एक बात
جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا، کیونکہ قتل ہونے کے باوجود وہاں خون کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ بادشاہ سمیت دربار میں سب لوگ حیرت سے پڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میدان میں ابھی تک فقیر کے کہکہے گونج رہے تھے۔ شہزادی نے نفرت سے باپ کی طرف دیکھا۔ ابا حضور، مجھے آپ سے شدید نفرت ہے۔ بابا سچ کہتا تھا، میں یہاں کیوں پیدا ہوئی؟ گستاخ لڑکی، تم نے سب کے سامنے ہماری بے عزتی کی ہے۔ اب اسی وقت اس ملک سے چلی جاؤ۔ میں اب خود ایک منٹ بھی یہاں رہنا پسند نہ کروں گی۔ اس محل میں رہنے کی بجائے کسی غریب کے جھونپڑے میں رہنا پسند کروں گی۔ ایک نظر شہزادی نے سب کی طرف دیکھا اور خاموشی سے واپس چل دی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ سوچنے لگی کہ اب کیا کرے۔ خیر، اس نے شہزادیوں والا لباس اتار کر سادہ سے کپڑے پہن لیے اور خاموشی سے محل سے نکل گئی۔ اب وہ ایک جنگل سے گزر رہی تھی۔ گرمی بھی بہت ہو رہی تھی۔ شہزادی نے جنگل میں پناہ لینے کے بارے میں سوچا، اور یہ اس کی اچھی کی قسمت تھی کہ اسے ایک پہاڑ میں کھو نظر آئی۔ گھوڑے کو باہر باندھ کر شہزادی پہاڑ کے اندر چلی گئی۔ اب ہمیں یہ دھوپ برداشت نہیں ہوتی، وزیر زادے، کچھ کرو ورنہ ہمارا دم نکل جائے گا، شہزادے نے کہا۔ جی اچھا شہزادے، آپ یہاں تھوڑا انتظار کریں، میں ابھی واپس آیا۔ اتنا کہہ کر وزیر زادہ جنگل کی طرف چل پڑا۔ ملک شام کا شہزادہ آفتاب شکار کھیلنے آیا ہوا تھا۔ آفتاب کو اس وقت سخت گرمی لگ رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ آج وہ کیوں اتنی گرمی میں شکار کھیلنے آ گیا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وزیر زادہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ وزیر زادہ سعید، جو شہزادے کا دوست تھا، دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے۔ ملک شام کے لوگ ان دونوں کی دوستی کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے۔ خیر، سعید قریب آ گیا۔ شہزادے، خدا کا شکر ہے کہ جگہ مل گئی۔ ایک پہاڑی کی کھو ہے، میں اس کے اندر تو گیا نہیں، خیر باہر سے ہی واپس آ گیا ہوں۔ لگتا ہے کہ اندر کوئی تھا۔ باہر ایک سفید رنگ کا بہت خوبصورت گھوڑا گھاس چر رہا تھا۔ ارے بے وقوف، اندر جا کر تو دیکھتے، شہزادے نے سعید کو ڈانٹا، اور سعید پھر مسکرا کر رہ گیا۔ قافلہ آفتاب کی بتائی ہوئی جگہ پر چل پڑا۔ قریب گئے تو اتنے بہت سے گھوڑوں کو دیکھ کر وہ سفید گھوڑا گھبرا گیا اور ادھر ادھر اچھلنے لگا اور آوازیں نکالنے لگا۔ یہ سن کر اندر سے ایک خوبصورت نوجوان نکلا۔ سب نے اس کو حیرت سے دیکھا۔ وہ اس قدر خوبصورت تھا کہ شہزادہ دل میں رشک کرنے لگا اور بے اختیار وہ اس کے قریب چلا گیا۔ کس ملک کے شہزادے ہو؟ آفتاب نے پوچھا۔ آنے والا نوجوان گھبرایا، پھر اٹک اٹک کر بولا، میں کسی ملک کا شہزادہ نہیں ہوں، ایک تاجر کا بیٹا ہوں۔ دراصل وہ شہزادی فرخندہ تھی جس نے بڑی مشکل سے مردانہ آواز میں بولنے کی کوشش کی اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئی۔ اگر تم تاجر کے بیٹے ہو تو تمہارا مال کہاں ہے؟ وہ شہزادی گھبرائی اور پھر بڑی تسلی سے جواب دیا، میں تو صرف گھر سے سیر و سیاحت کرنے نکلا ہوں۔ ابھی شہزادہ کچھ اور بولنے ہی والا تھا کہ حیران رہ گیا، کیونکہ اڑتے اڑتے ایک پرندے نے شہزادی کی ٹوپی کو پکڑا اور چونچ میں لے کر اڑا، اور شہزادی فرخندہ کے لمبے لمبے بال اس کے شانوں میں بکھر گئے۔ شہزادی شرمندہ تو بہت ہوئی۔ شہزادے نے غور سے سامنے کھڑی خوبصورت سی لڑکی کی طرف دیکھا اور فرخندہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ تم کون ہو؟ آفتاب نے پوچھا۔ اب شہزادی فرخندہ نے سوچا کہ اس کو سچ سچ بتا دے، اور شہزادے کو سب کچھ بتا دیا۔ سچائی سن کر شہزادہ ایسے دور ہٹا جیسے شہزادی کوئی چھوت کی مریض ہو۔ تم ایک ظالم باپ کی بیٹی ہو۔ ہم تمہارے باپ سے اس قدر نفرت کرتے ہیں اور تم اسی ظالم کی بیٹی ہو۔ نہ جانے تمہارے باپ نے کتنے گھر برباد کیے ہوں گے، کتنے گھروں کا سکون لوٹا ہوگا۔ بہت اچھا ہوا، اب تم یوں ہی ماری ماری پھرتی رہو۔ شہزادہ نفرت سے بول رہا تھا اور شہزادی روئے جا رہی تھی، لیکن یہ کھیل زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ مغرب کی طرف سے ایک بھیانک پنجہ آیا اور شہزادی کو جکڑ کر آسمان میں گم ہو گیا، اور شہزادہ آوازیں ہی دیتا رہ گیا،
اس کی آوازیں اس تک پہنچ بھی نہ سکیں۔ اب واپس چلنا چاہیے شہزادے، بادشاہ سلامت بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وزیر زادے نے کہا، تمہاری بات درست ہے، اب ہمیں واقعی واپس چلنا چاہیے۔ اور یہ قافلہ واپس ملک شام لوٹ آیا۔ شہزادے کو کھوئے کھوئے رہتے ہوئے بادشاہ کتنے ہی دنوں سے دیکھ رہا تھا۔ آخر ایک دن آفتاب کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، آفتاب، کافی دنوں سے تم بہت پریشان لگ رہے ہو، بات کیا ہے؟ ہم تمہارے باپ ہیں اور ماں بھی، تم اپنی ہر پریشانی ہم کو بتا سکتے ہو۔ بادشاہ نے اس قدر پیار سے پوچھا کہ شہزادہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ ابا حضور، آج ہم آپ کو سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ اس دن ہم شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے اور پھر آفتاب نے سب کچھ بادشاہ کے گوش گزار کر دیا، جسے سن کر بادشاہ کو بھی بہت دکھ ہوا۔ تمہیں یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا آفتاب۔ بادشاہ بولا، ابا حضور، اس میں میری مرضی کا کوئی دخل نہیں، وہ سب باتیں بے اختیار میری زبان سے نکل گئیں، اور پھر جب شہزادی کو پنجہ اٹھا کر لے گیا تو بعد میں مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن تم یہ سب کچھ ہوتا دیکھتے رہے، شہزادی کو بھی بچا نہ سکے۔ تم فکر نہ کرو شہزادے، میں کوشش کرتا ہوں، شاہی نجومی سے بھی دریافت کرتا ہوں۔ تالی بجانے پر غلام آیا۔ اس کے ہاتھوں میں بہت سے رجسٹر پکڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو، آپ نے مجھے یاد کیا۔ ہاں شاہی نجومی، آؤ، اس وقت ہم بھی پریشان ہیں اور شہزادہ آفتاب بھی۔ بادشاہ بولا۔ یہ سن کر نجومی بہت گھبرایا۔ خدا خیر کرے عالم پناہ۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں شاہی نجومی، اپنا حساب لگاؤ اور بتاؤ کہ اس وقت شہزادی کہاں ہے اور کس کے پاس ہے؟ شہزادی؟ کون سی شہزادی؟ نجومی پھر گھبرا گیا۔ شہزادہ، آفتاب اور بادشاہ بڑی بے چینی کے ساتھ نجومی کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ بادشاہ سلامت، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو بندہ سب کچھ بتانے کو تیار ہے۔ وہ شہزادی ملک یمن کی ہے، ایک ظالم باپ کی بیٹی ہے، ظالم باپ سے نفرت کر کے گھر سے نکلی تھی۔ نجومی بابا، یہ سب باتیں تو ہمیں بھی معلوم ہیں، یہ باتیں ابا حضور کو میں نے بتا دی تھیں، آپ برائے مہربانی آگے کی باتیں بتائیے۔ شہزادے نے نجومی سے کہا، اچھا تو وہ پنجہ ایک جادوگر کا تھا جس کا نام کانا جادوگر ہے۔ کانا جادوگر بہت چالاک اور مکار جادوگر ہے، لیکن اس نے شہزادی کو کس لیے اغوا کیا ہے؟ شہزادہ پھر درمیان میں بولا، یہ میں نہیں جانتا، میرے حساب میں جو آیا وہ آپ کی نظر کر دیا۔ نجومی بولا، اور شہزادی کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی یہ سب جان لینے کو بےتاب تھا۔ نجومی، کوشش کرو، اور آفتاب بھی دل میں دعائیں مانگنے لگا کہ کاش سب باتیں معلوم ہو جائیں۔ خیر، نجومی نے پھر حساب لگایا اور ایک بار پھر سر اٹھایا اور بولا، بادشاہ سلامت، میرے حساب کے مطابق کانا جادوگر مغرب کی جانب رہتا ہے، اور وہ بہت ظالم جادوگر ہے اور بہت طاقتور بھی ہے۔ اس نے شہزادی کو صرف اس وجہ سے اغوا کیا ہے کہ وہ شہزادی کی ایک آنکھ اپنی آنکھوں میں لگانا چاہتا ہے۔ اس کے آگے اور کچھ مجھے معلوم نہیں۔ نجومی اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ خیر نجومی، اب تم جاؤ، گھبراؤ نہیں۔ شہزادی فرخندہ، میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ شہزادی نے چونک کر سامنے دیکھا، وہاں ایک بہت بدصورت لمبا تڑنگا سا آدمی کھڑا تھا جس کی صرف ایک آنکھ تھی، کاندھے پر ایک کالے رنگ کی بلی بٹھائے وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ شہزادی فرخندہ اس کی بدصورتی دیکھ کر ڈر گئی۔ اور مجھے یہاں کس لیے اٹھا کر لائے ہو؟ وہ چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولی، مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے خوبصورت شہزادی، اور نہ ہی میں تم کو اپنے پاس رکھوں گا۔ اگر آزاد ہونا چاہتی ہو تو اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ کانا جادوگر مکاری سے بولا۔ وہ کیا؟ شہزادی نے پوچھا۔ اگر تم اپنی آنکھ مجھے دے دو تو میرا مطلب ہے اپنی ایک آنکھ مجھے دے دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، شہزادی فرخندہ چلائی۔ اس کے بدلے میری جان لے لو، لیکن میں اپنی زندگی میں اپنی آنکھ نہیں دوں گی۔ سوچ لو شہزادی، اگر تم نے میری بات نہ مانی
تو مجھے زبردستی بھی کرنا آتی ہے، لیکن میں اتنا ظالم نہیں ہوں۔ اگر ظالم نہیں ہو تو پھر اس چھوٹے سے پنجرے میں مجھے کیوں قید کر کے رکھا گیا ہے؟ اگر بہت رحم دل ہو تو پھر کسی کمرے میں مجھے قید کر دو۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے، میں تم کو اسی کمرے میں قید کر دیتا ہوں، لیکن بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ کمرے سے نکل کر کانا جادوگر اپنی جادوئی کمرے میں گیا۔ خیر، وہ وہاں آ گیا جہاں آگ جل رہی تھی۔ دیوار کے پاس میز پر ایک بہت بڑا گول مٹول سا گولا پڑا ہوا تھا۔ کانا جادوگر وہاں گیا اور اس گولے پر بیٹھ کر پھونک ماری۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس میں ایک بہت بدصورت چڑیل کی شکل نظر آئی۔ اس لڑکی کا خیال رکھنا، یہ مجھے کچھ چلاک نظر آتی ہے۔ اچھا بادشاہ سلامت، تصویر غائب ہو گئی۔ کانا جادوگر پھر کچھ پڑھنے لگا اور ایک بار پھر اس پر پھونک ماری۔ اب اس میں تصویر نظر نہیں آئی۔ کیا یہ وہی شہزادی ہے جس کے بارے میں تم نے کہا تھا؟ کانا جادوگر گولے کی طرف دیکھ کر بولا، جی ہاں میرے آقا، یہ وہی لڑکی ہے، شہزادی فرخندہ، اسی کے بارے میں نے کہا تھا۔ تو پھر یہ بتاؤ، یہ آنکھ دے بھی سکے گی یا نہیں؟ اس کے بارے میں کچھ بتا نہیں سکتا میرے آقا۔ ہاں، صرف اس کی آنکھ کی وجہ سے آپ دوسری آنکھ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، آواز آئی۔ لیکن وہ آنکھ دینے پر بالکل رضامند نہیں ہے۔ کیا زبردستی کروں؟ نہیں نہیں میرے آقا، اگر آپ نے زبردستی کی تو یہ اچھا نہ ہوگا۔ ہاں، آپ اسے منانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے۔ ادھر شہزادہ اپنی مسحری پر خاموش بیٹھا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، لیکن شہزادے کی آنکھوں سے نیند دور تھی۔ اسے صرف شہزادی فرخندہ کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ وہ باپ سے بھی ڈرتا تھا کہ اگر اس سے اجازت مانگی تو شاید وہ نہ دے۔ ابا حضور، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، شہزادہ بولا۔ وہ کیا آفتاب؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں شہزادی کو تلاش کرنے چلا جاؤں۔ بادشاہ نے شہزادے کو جانے کی اجازت دے دی۔ اگلی صبح شہزادہ ان لوگوں سے رخصت لے کر نجومی کے بتائے ہوئے راستے پر مغرب کی سمت روانہ ہوا اور سفر کرتا ہوا ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ سفر کرتے کرتے شام ہو گئی تھی۔ اب شہزادہ ایک محفوظ جگہ دیکھ کر رات گزارنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اچانک ایک چھوٹا سا ہرن لنگڑاتا ہوا آیا اور شہزادے کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ شہزادے نے اسے پیار کیا اور اس کی زخمی ٹانگ دیکھی تو اس میں ایک کیل گھسی ہوئی تھی۔ شہزادے نے بہت آرام سے اس کیل کو نکال دیا تاکہ ہرن کو تکلیف سے نجات مل جائے، مگر جیسے ہی شہزادے نے کیل نکالی وہ ہرن ایک پری بن گیا۔ شہزادہ حیران رہ گیا۔ پری نے شہزادے کو بتایا کہ کیسے کانے جادوگر نے یہ جادو کی کیل اس کے پاؤں میں گھسا کر اس کو ہرن بنا دیا تھا۔ اب پری نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ شہزادے نے اسے ساری بات بتائی تو پری نے اسے ایک بڑا سا رومال دیا اور کہا کہ اس کو جب اپنے سر پر اوڑھ لو گے تو کسی کو نظر نہیں آؤ گے، اور کانا جادوگر کی جان ایک بلی میں ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہے۔ جب تم یہ رومال بلی پر ڈال دو گے تو وہ دھوئیں میں تبدیل ہو جائے گی اور جادوگر بھی مر جائے گا۔ پھر پری نے شہزادے سے کہا کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو، میں تمہیں کانے جادوگر کے ٹھکانے کے باہر پہنچا دیتی ہوں۔ اور پھر پری نے شہزادے کو جادوگر کے قلعے کے باہر پہنچا دیا۔ شہزادے نے فوراً رومال کو سر پر اوڑھ لیا اور آرام سے قلعے کے اندر پہنچ گیا۔ ادھر کانا جادوگر شہزادی کے کمرے میں آیا اور اس کو کہا، سوچ لو شہزادی، میں آج کا دن تم کو سوچنے کے لیے دیتا ہوں، صبح مجھے جواب چاہیے۔ اتنا کہہ کر جادوگر غصے سے باہر نکل گیا، کیونکہ اسے اپنی جادوئی طاقت سے پتہ چلا کہ کوئی محل میں داخل ہو گیا ہے۔ شہزادہ محل میں اندر آ چکا تھا، کیونکہ پہرے داروں کو بھی پتہ نہ چل سکا۔ شہزادہ خاموشی سے اندر آ گیا۔ شہزادہ ایک کمرے میں داخل ہوا۔ یہ جادوئی کمرہ تھا۔ وہاں اس قدر خوفناک قسم کی چیزیں لگی ہوئی تھیں۔ شہزادہ بہت حوصلے والا تھا۔ اگر اس جگہ کوئی اور ہوتا تو خوف کے مارے مر ہی جاتا۔ ابھی اسے کمرے میں آئے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ خوفناک سی شکل والا کانا جادوگر اندر داخل ہوا۔
شہزادہ دیوار کے ساتھ ہو گیا۔ کانا جادوگر گولے کے پاس آیا۔ شہزادہ کہاں چلا گیا آخر؟ اس کو تلاش کرو۔ کانا جادوگر غصے سے بولا، آقا ہم سب نے بہت کوشش کی کہ اسے تلاش کریں لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ کیوں؟ کانا جادوگر غصے سے گر جا، تم سب نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ شہزادہ دیوار کے ساتھ کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ حیرت اسے اس بات کی تھی کہ جادوگر کے کندھے پر کالی بلی کس لیے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن یہ سوچ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی کیونکہ جادوگر بہت غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ شہزادہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دور جا کر وہ ایک کمرے میں داخل ہوا۔ شہزادہ بھی اس کے پیچھے تھا اور شہزادہ سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ سامنے ہی شہزادی بیٹھی تھی۔ جادوگر شہزادی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میری طرف سے انکار ہے، ایک بار نہیں 1000 بار، شہزادی نے کہا۔ میں تم کو زندہ نہ چھوڑوں گا، جادوگر غصے سے بولا۔ مجھے مار کر تم بھی زندہ نہ رہ سکو گے، شہزادی بھی غصے سے بولی۔ مجھے کوئی نہیں مار سکتا، میری جان اس بلی میں ہے۔ اب تو شہزادے کو کچھ اور نہ سوجا اور جادوگر کے کندھے سے بلی کو پکڑ لیا۔ اب بلی اس کے ہاتھ میں تھی۔ شہزادے نے سر سے رومال بھی اتار لیا۔ جادوگر نے جب شہزادے کے ہاتھ میں بلی کو دیکھا تو ڈر کر تھر تھر کانپنے لگا۔ اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، شہزادے نے گرج کر کہا۔ مجھے معاف کر دو، جادوگر گڑ گڑایا۔ نہیں، تم معاف کرنے کے قابل نہیں ہو، اور یہ کہہ کر شہزادے نے فوراً رومال بلی کے اوپر ڈال دیا۔ رومال ڈالنا ہی تھا کہ بلی دھواں بن کر غائب ہو گئی اور ساتھ ہی جادوگر زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں اسے آگ لگ گئی اور وہ جل کر راکھ بن گیا۔ پھر ایک دھماکہ ہوا، شہزادے کو اپنی ہوش نہ رہی۔ تھوڑی دیر بعد ان کے حواس درست ہوئے۔ اب شہزادہ اور شہزادی فرخندہ ایک بڑے سے میدان میں کھڑے تھے۔ کانے جادوگر کا جادو ختم ہو چکا تھا۔ اب شہزادہ آفتاب شہزادی فرخندہ کو لے کے اپنی ملک کی طرف روانہ ہوا۔ تھوڑی دور ہی چلے ہوں گے کہ سامنے سے وہی پری نظر آئی۔ پری نے شہزادے اور شہزادی کو مبارکباد دی۔ شہزادے اور شہزادی نے بھی پری کا بہت شکریہ ادا کیا اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہوئے۔ شہزادے کے آنے پر ملک میں چراغاں کیا گیا اور یوں بادشاہ نے شہزادی کی مرضی جان لینے کے بعد شہزادے آفتاب اور شہزادی فرخندہ کی شادی بڑی دھوم دھام سے کرا دی اور دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں